الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद मैं देती हूँ। एक बार फिर ये रहमतों और नेमतों का महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह पाक इस पाक महीने में हमें बहुत ज़्यादा इबादत करना नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अभी हो रहा है सहरी का टाइम। आज सहरी के लिए मैंने अपना अलार्म सेट किया था। 2:45 के करीब उठते उठते मुझे 3 हो गए थे। मैं हमेशा जब भी रमज़ान आता है ना तो सहरी में अपना अलार्म आधा घंटा पहले लगा लेती हूँ ताकि मैं कुछ तहज्जुद पढ़ लूँ, क्योंकि पूरा साल ही हम सोते रहते हैं। तो इस महीने में थोड़ी सी इबादत कर लेनी चाहिए और हर इंसान को ना अपनी इबादत के हवाले से कुछ ना कुछ गोल्स सेट कर लेने चाहिए, क्योंकि आम दिनों में जो इबादत करते हैं ना वो इस महीने से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस महीने में आपको हर इबादत का जो सवाब होता है ना वो डबल होकर मिलता है। खैर जी, तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और फिर यहाँ पे मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सहरी का टाइम बहुत महदूद सा होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पेड़े बना के रख लूँगी, उनको थोड़ी देर रेस्ट मिलेगा, साथ साथ मैं अपने दूसरे काम करती रहूँगी। अच्छा जी, पराठे मस्ट बनते हैं हमारे घर में। इसका रीज़न ये है कि हमारे घर में सब पराठे खाना पसंद करते हैं। आज पहला रोज़ा था जिसके लिए मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सब कितना कितना खाएँगे, और बाद में काफ़ी ज़्यादा पराठे बच गए थे। सब ने एक एक भी पूरा नहीं खाया था। मेरा पर्सनली तौर पर ये मानना है कि सहरी में पराठे खाने से आपको दिन भर में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और आपका जो पेट है वो बिल्कुल फुल रहता है। और मोस्टली हम लोग पराठे ही बनाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि पराठों के अलावा हम बाहर से कुछ ले आएँ, नान ले आएँ या फिर इस तरह की कोई चीज़, नहीं तो ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं और सब बहुत खुशी से खाते हैं। पराठे मैं सारे रेडी कर चुकी हूँ, सॉरी पराठे नहीं, पेड़े रेडी कर चुकी हूँ पराठों के लिए, और इनको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। 15-20 मिनट में ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे और फिर बेलने में ना बहुत आसानी रहती है। अच्छा जी, दूसरे साइड पे मैंने चाय रख दी है। चाय भी साथ साथ में रख दूँगी, क्योंकि इस वक्त ना गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम था। फिर उसके बाद मुझे कंप्रेसर लगाना पड़ा, तब जाके मेरी सहरी कंप्लीट हुई। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी सहरी में कीमा। जस्ट मैं सिर्फ कीमा बनाऊंगी, इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। और इसमें हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो अदरक लाजमी ऐड करते हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अदरक नहीं थी, जिसके लिए मुझे ना इसका उस तरह का टेस्ट नहीं आया था जैसा हम लोग बनाते हैं घर में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज ग्रेट कर लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं काटने में बैठूंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वक्त बस मुझे यही आसान लगा तो मैंने इसी तरह कर दिया। साथ में मैं इसमें बेसिक से मसाले डाल दूँगी। एक मैंने हरी मिर्च काट के इसमें ऐड की, उससे बहुत अच्छा सा इसका ना टेस्ट बनता है। साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड किया है। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और साथ में मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें ये अच्छी तरह ये गल जाएगा। अच्छा, ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि सहरी के वक्त इतनी ज़्यादा ना तेज़ मिर्चों वाली चीज़ खाई नहीं जाती है और फिर उससे आपका पूरा दिन जो स्टमक है ना वो जलता रहता है। तो बहुत कम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। वैसे भी आम रूटीन में हमारे घर में बहुत कम मसाले ही खाए जाते हैं। अच्छा, जिस दौरान मैं कीमा बना रही थी उस वक्त तक ना मेरे जो पेड़े मैंने बनाए थे अच्छी तरह सेट हो गए थे, और साथ साथ मैंने ना पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे आज इस तरह लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ना टाइम से पहले ही सहरी कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम था। उसके बाद हम सब ने घर वालों ने तिलावत की और तहज्जुद वगैरह पढ़े, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा भी रहता था। साथ ही मैंने बना ली है लस्सी। लस्सी खैर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल दिन में मौसम अच्छा होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए लस्सी बना ली थी, ताकि दिन में ना ज़्यादा प्यास फील ना हो। लस्सी और चाय एक साथ साथ, ये क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन पहले जो है ना लस्सी पीते हैं, लास्ट में अब चाय पी जाती है, और साथ ही फेनियाँ मस्ट बनती हैं। पता नहीं एक रिवाज सा है, फेनियाँ ना भी बनाएं तो सहरी हो ही जाती है, लेकिन फेनियाँ भी जो है ना मस्ट बनती हैं हमारे घर में। यहाँ मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि तुम ना लस्सी में पानी ऐड कर दो। दही को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी मैंने कहा था ऐड करना, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया था इसमें पानी।
خیر جی سحری میں بنا چکی ہوں اور سب یہاں پہ مل کے بیٹھ کے ابھی کھا رہے ہیں۔ قیمہ بہت ہی مزے کا بنا تھا، ساتھ میں ہم نے دہی رکھ لیا تھا جو کہ اور بھی زیادہ مزے کا لگ رہا تھا۔ آپ نے اپنی پہلی سحری میں کیا بنایا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں بھی ڈیلی ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کروں اور مجھے تھوڑا آئیڈیا مل جائے کہ سحری میں کیا چیز زیادہ اچھی لگتی ہے۔ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی میں افطاری بنا رہی ہوتی ہوں اس وقت کوئی بھی سالن بنا دیتی ہوں جو ہم پھر سحری میں رکھ لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اس طرح کی کوئی ہلکی بلکی چیز ہوتی ہے، لائک مجھے کلیجی بنانی ہوتی ہے یا پھر قیمہ وغیرہ فرائی کرنا ہوتا ہے یا پھر آملیٹ وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ میں سحری کے ٹائم پہ بناتی ہوں۔ آج سحری کرنے کے بعد کافی زیادہ ہمارے پاس ٹائم بچ گیا تھا، تو میری سسٹر ابھی یہاں پہ سارا کچن کلین کر رہی تھی، برتن واش کر رہی تھی وہ، اور ساتھ ساتھ نا اذان ہونے والی تھی۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ پہلے پانی کے گلاس پی لو، پھر اس کے بعد جو ہے تم دوسرے برتن واش کرنا۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم سحری کرتے ہیں اس کے بعد سارے فوراً سے تلاوت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اذان ہو گئی ہو، سم ٹائم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو لیٹ سحری بنتی ہے، تو پھر فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑا ٹائم تھا اذان میں، تو یہاں پہ ابو جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، میری سسٹر یہاں پہ بیٹھی ہوئی وہ تلاوت کر رہی ہے، اور ابھی مجھے بھی تلاوت کرنی ہے۔ امی دوسرے روم میں ہیں۔ اچھا، اسپیشلی آپ نے میری امی کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تو جس کے لیے میرے ولاگس بھی جو ہے نا وہ مسلسل نہیں آ رہے، مجھے ڈیلی امی کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے۔ اور بس ابھی رمضان میں دعا کریں کہ اللہ پاک میری امی کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی عطا کرے۔ سحری کے بعد میں نے کچھ بھی کیپچر نہیں کیا، بس ابھی ٹائم ہو گیا ہے افطاری کا۔ افطاری کے لیے میں نے سموسے بنا کے رکھے تھے کل۔ اس دفعہ نا میں نے رمضان کی کوئی بھی پریپریشن نہیں کی، بہت کم پریپریشن، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر کی ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے جو 8-10 دن تھے نا وہ تقریباً ہمارے ہاسپٹل میں ہی گزرے ہیں، اور گھر کی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ بھی ابھی نہیں کی، ابھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ رمضان میں کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اس دفعہ، تو بس ایک دن پہلے میں نے یہ لہسن کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا، ساتھ میں ہری چٹنی بنا لی تھی، چنے بوائل کر لیے تھے، اور کافی کچھ کرنے کے لیے تھا لیکن وہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکے، ٹائم ہی نہیں ملا مجھے۔ اچھا جی، بس یہ میں نے اپنی آسانی کے لیے کیا تھا، کیونکہ ان دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب نا میں افطاری بنانے کے لیے آتی ہوں اس وقت میرے پاس کافی زیادہ بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان کو بھیج کے فوراً مجھے کچن میں آنا پڑتا ہے اور اپنے کام دیکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے آلو جو ہیں وہ پہلے رکھ لیے تھے بوائل ہونے کے لیے۔ یہ چنے آلریڈی بوائل ہیں، بس اس پانی میں ان کو ڈال دوں گی، تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے، یہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے، بس بالکل سافٹ سے ہو جاتے ہیں یہ۔ دوسری طرف مجھے آج جتنا بھی پیاز چاہیے تھا وہ سارا میں نے ایک ساتھ ہی کاٹ کے رکھ دیا تھا، تاکہ مجھے بار بار پیاز چھیلنا کاٹنا نہ پڑے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاٹ کے لیے چاہیے، پکوڑوں کے لیے چاہیے، سالن کے لیے، اگر آپ نے چاول بنانے کچھ بھی بنانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے کٹا ہوا اگر پیاز ہوگا تو کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے، تو اس کام کو نا ہمیشہ پہلے ہی کر کے رکھنا چاہیے۔ آج افطار میں کھانے کا جو مینیو ہے وہ میں بنا رہی ہوں زیرہ رائس، اور ساتھ میں جو ہے چکن شوربے والا سالن۔ یہ والا جو سالن ہے سحری میں بھی چل جائے گا، اور ابھی جو ہے نا یہ لوگ چاولوں کے ساتھ بھی کھا لیں گے۔ میں تو تقریباً پورا رمضان رات میں جو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لائک پکوڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، اور بھی چیزیں ادھر ادھر سے کھانے کے بعد نا پھر میرا روٹی ہو یا چاول ہو کچھ بھی کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ اگر جس دن اگر میں کھا بھی لوں نا کچھ تھوڑا بہت رات کو، تو پھر میرا سحری میں بالکل بھی کھانے کا دل نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے رائس کے لیے جو ہے تڑکا بنا کے ریڈی کر لیا ہے۔ اب میں اینڈ میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی، لیکن اینڈ میں میرے ساتھ نا اس طرح کا سین ہوا تھا کہ گیس چلی گئی تھی، اور پھر جو کہ مغرب کی اذان کے بعد ہی یہ والے چاول بنے تھے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے نا سالن بھی بنانا ساتھ ساتھ اسٹارٹ کر دیا ہے، جو کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، بالکل بیسک سے اس میں مسالے جائیں گے، اور بالکل سادہ سا طریقہ ہے جیسے سب بناتے ہیں اسی طرح یہ سالن میں نے بنایا ہے۔ چکن شوربے کا جو سالن میں نے بنایا ہے وہ تقریباً میرا ہو چکا ہے، بس میں نے اب اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے، اور 10 منٹ میں اس کو رکھ دوں گی لو فلیم پر، تاکہ اچھی طرح اس کی گریوی بن جائے نا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ میں بنانا شروع کر رہی ہوں چاٹ۔ چنا چاٹ مسٹ ہے، یہ تقریباً ہر دسترخوان پہ ہوتی ہے رمضان میں۔ چنا چاٹ اور پکوڑے یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اس کے بغیر نا رمضان کا دسترخوان بالکل نہیں سجتا۔ جب تک یہ دو چیزیں آپ کے دسترخوان پر نہ ہونا تو مزہ نہیں آتا۔ اچھا جی، یہاں پہ ساتھ ساتھ میری چاٹ بھی ریڈی ہونے والی ہے۔ لاسٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، یہ ہے چنوں کا پانی، اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس میں۔ اب میں ریڈی کر لوں گی پکوڑے۔ اچھا، میں آج سوچ رہی تھی کہ شکر الحمدللہ کہ آج سنڈے ہے، اگر آج سنڈے نہ ہوتا تو آج بھی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ تقریباً 5 بجے جاتے ہیں،
پھر اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ ویڈیو شوٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، اور آج کل میں بچوں کو بالکل بھی آف نہیں دے سکتی، کیونکہ زیادہ تر اسکولوں میں آج کل پیپرز چل رہے ہیں، جس کے لیے مجھے بچوں کو ریگولر بلانا ہوتا ہے اور لازمی ان کو پڑھانا ہوتا ہے۔ نہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ اس دفعہ رمضان میں سب بچوں کو آف دے دوں گی اور زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ عبادت میں اسپینڈ کروں گی، اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکا تو کبھی نہ کبھی میں ایک آدھ ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ لیکن پھر اس طرح کی سچویشن ہو گئی کہ میں بچوں کو آف نہیں دے سکی۔ خیر یہ بھی دنیا کے کام ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلتے ہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی لے کے آپ کو اپنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے چاول میں نے نکال دی ہیں، ان کو میں بھگو کے رکھ دوں گی۔ ساتھ میں پکوڑوں کا مسالہ میرا ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں چلی جاؤں گی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب عصر کی نماز پڑھ کے آؤں گی تو پھر پکوڑے میں فرائی کر لوں گی، اور ساتھ جو ہے وہ میں چاول بھی اپنے جو پانی میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس میں ڈال دوں گی، کیونکہ تڑکا آلریڈی میرے پاس بنا ہوا ہے، جسٹ مجھے اس میں اب چاول ایڈ کرنے ہیں۔ چٹنی کا مسالہ بھی میرے پاس بنا ہوا تھا، جس کے لیے مجھے چٹنی بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے، اور ساتھ میں نے کھجوریں بھی جو ہے نا وہ دھو کے رکھ دی ہیں فریج میں۔ جیسے ہی اذان کا ٹائم قریب ہوگا تو یہ سب چیزیں نکال کے نا دسترخوان پہ فوراً سے پھر میں رکھ دیتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے آدھے سے زیادہ کام میں ڈن کر لوں، بس لاسٹ میں جو ہے نا میرے پاس صرف اور صرف فرائنگ کے کام ہوں۔ نماز کے بعد جب میں آؤں تو جسٹ جو فرائنگ کرنے والے کام ہوں وہ ہوں، کیونکہ پھر جو گرم گرم چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانے میں اچھی لگتی ہیں، جب زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اتنا مزہ نہیں کرتی۔ خیر جی، یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروٹ چاٹ۔ فروٹ چاٹ میں نے سیب ایڈ کر دیے ہیں، ساتھ میں نے خربوزہ ایڈ کیا ہے، تھوڑے سے انار۔ میں نے اپنی سسٹر سے کہا تھا کہ مجھے انار کے دانے نکال کے دے دو، کیونکہ ابھی اگر میں نکالنے کو بیٹھوں گی تو بہت زیادہ اس میں ٹائم لگے گا۔ اور ساتھ جو ہے آج میں نے کھجور اس میں ایڈ نہیں کی، میں بھول گئی تھی، نہیں تو کھجور جو ہے نا وہ میں مسٹ ایڈ کرتی ہوں فروٹ چاٹ میں۔ شوگر پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے، ساتھ میں میونیز ایڈ کر دیا ہے، تھوڑی سی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے لاسٹ میں کریم، ملک پیک والوں کی کریم، بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ لازمی جب فروٹ چاٹ بنائے نا تو یہ والی کریم ایڈ کریں، اس سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کا۔ ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا اس میں ملک بھی ایڈ کر دیا ہے۔ افطار میں نا فروٹس لازمی ایڈ کرنے چاہیے، اور اگر آپ اس طرح کا ایک باؤل کھا لیتے ہیں اسمال والا فروٹ چاٹ کا، تو اس سے آپ کا جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ جو لو ہو جاتا ہے سارا دن کچھ نہ کھانے سے، تو وہ بالکل بیلنس ہو جائے گا۔ فروٹ جس بھی فارم میں آپ کھائیں، چاہے آپ اس کی چاٹ بنا کے کھا لیں یا ویسے رکھ لیں فروٹ، لیکن افطاری میں آپ نے نا فروٹ لازمی رکھنا ہے، اس سے آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے۔ اب جی آ جاتے ہیں اپنے دوسرے کام کی طرف۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی اسٹرابری کا شیک۔ میرا جو بھائی ہے اس کو اسٹرابری کا جو شیک ہے وہ بالکل بھی نہیں پسند، اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آج بھی مجھے اس نے کہا تھا کہ یہ کیوں بنایا، اس کی جگہ کچھ اور بنا لیتی۔ میں نے کہا چلو نیکسٹ ڈے جو ہے نا میں تمہارے لیے کوئی دوسرا جوس بنا لوں گی، تو آج بس تم اس پہ گزارا کرو۔ مجھے جب بھی کوئی جوس بنانا ہوتا ہے تو وہ میں سب سے اینڈ میں بناتی ہوں، تاکہ بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا سب کو سرو کروں نا۔ تو ابھی گیس نہیں تھا تو لائٹ تھی، میں نے کہا فوراً سے میں جوس بنا لیتی ہوں، لائٹ کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، لائٹ بھی جا سکتی ہے۔ تو گیس ابھی آ گیا تھا جیسے ہی میں نے جوس بنایا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے فرائنگ کا کام سٹارٹ کر دیا تھا، پکوڑے بنا لیے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ساتھ ساتھ سموسے بھی آج فرائی کیے تھے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ روزہ کھلنے سے 15-20 منٹ پہلے ہی میرا سارا کام ڈن ہو جائے، پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمیں دعا کرنے کا ٹائم مل سکے، کیونکہ یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جتنی بھی دعائیں اللہ پاک سے مانگتے ہیں وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج جیسے ہی ہم دسترخوان پہ آ کے پہنچے تو بالکل مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ میں لیٹ ہو چکی تھی، کیونکہ گیس نہیں تھا جس نے ہمیں آج بہت زیادہ لیٹ کر دیا تھا۔ ہوپ فلی آپ نے میری ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔